अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, इमरान खान की आज इस्लामाबाद की अदालत में पेशी के हवाले से अपडेट करता चलूं कि एक तो पेश नहीं हुए आज, कल ये ख़दशात मौजूद थे कि पेश नहीं होंगे, लेकिन ड्रामाई अंदाज़ अपनाया गया पीटीआई की जानिब से। अदालत के साथ भी पीटीआई हाथ कर गई और इंतज़ामिया के साथ भी हाथ कर गई। सारा दिन इस्लामाबाद में G11 का जो इलाका है वो मैदान जंग बना रहा, शेलिंग होती रही, पथराव होता रहा पीटीआई के कारकुनों की जानिब से। पुलिस एहलकार ज़ख्मी किए गए, मुतअद्दिद कारकुनान की गिरफ़्तारियाँ भी हुईं। रश इतना बढ़ाया गया, माहौल ऐसा बनाया गया कि इमरान खान अदालत में पेश न हो सकें। और दस्तखत का भी बड़ा सीन किया गया है। वो ये किया गया है कि दस्तखत जो इमरान खान से लिया गया हाज़िरी लगाने का, अटेंडेंस का, कि वो पेश हुए, क्योंकि अदालत में तो पेश नहीं हुए। जुडिशल कम्प्लेक्स जो है उसमें SOPs ये तय थे कि गाड़ी नहीं दाखिल होगी। ज़ाहिर ये SOPs तय किए गए थे, तो इमरान खान गाड़ी से उतर कर इमरान खान ने अदालत के कमरे तक जाना था, तो उसके लिए एक फ़ासला था और वो जाना नहीं चाह रहे थे। एक्चुअली उनकी नीयत लग ऐसा रहा है कि उनकी नीयत थी ही नहीं अदालत में पेश होने की और दस्तखत करने की, हाज़िरी लगाने की, ताकि उनकी गैर मौजूदगी में, जिस तरह मैंने कल भी व्लॉग में बताया था कि वो उनको जान का ख़तरा नहीं है और न ही उन्होंने कोई अना का मसला बनाया। वो सिर्फ़ इसलिए नहीं पेश हो रहे कि मेरी गैर मौजूदगी में फ़ैसला हो जाए। अदालत जो भी फ़ैसला दे, फ़र्द जुर्म आयद करती है, सज़ा देती है, नाअहल करार देती है या जेल भेजने का अगर कोई फ़ैसला देती है, तो भी वो मेरी गैर मौजूदगी में हो, ताकि मैं कल ये कह सकूं, मेरे पास ऑप्शन मौजूद रहें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाने के, कि मैं ये कह सकूं कि मुझे सुना ही नहीं गया, एक तरफ़ा फ़ैसला दिया गया है अदालत की जानिब से। इसलिए आज नियतन ऐसा ही प्लान बना के आए थे कि हाज़िरी नहीं लगानी, अटेंडेंस नहीं लगानी, ताकि आपकी गैर हाज़िरी तसव्वुर की जाए। और जो दस्तखत लिया गया है वो भी ड्रामाई अंदाज़ अपनाया गया। एक तो मुअज़्ज़िज़ जज जो है ज़फ़र इकबाल, वो इंतज़ार करते रहे। पहले 3:30 बजे का टाइम दिया कि जी 3:30 बजे तक अगर आते हैं तो ठीक, नहीं तो मैं उठकर चला जाऊंगा, ये जज साहब ने कहा। क्योंकि 4 बजे तक अदालत का टाइम था, तो जज 4 बजे तक बैठे रहे। इमरान खान 4 बजे से पहले, तकरीबन 4 बजे से पहले पहुंच गए थे जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर, लेकिन धक्कम पेल और रश इतना बढ़ाया गया कारकुनों की जानिब से। पुलिस भी बड़ी तादाद में, सिक्योरिटी एहलकार भी बड़ी तादाद में मौजूद थे, तो गाड़ी आगे बढ़ नहीं सकती थी और गाड़ी को तो अंदर जाने का भी इजाज़त नहीं थी SOPs के तहत। तो वहाँ पे ही धक्कम पेल में माहौल ऐसा बना दिया गया। पुलिस ने कोशिश की कारकुनों को इधर उधर करने की, ताकि इमरान खान को अदालत में पेश किया जा सके, लेकिन कारकुनान ने पुलिस के साथ पथराव भी और एक क्लैश जो है वो शुरू हो गया कारकुनान और पुलिस के दरमियान, जिसकी वजह से फिर पुलिस ने भी कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग भी धड़ाधड़ की और पथराव भी चलता रहा, लाठी चार्ज और इसी तरह का ही ज़ाहिर होता है। असलहा तो पुलिस को मना था कि असलहा कोई भी, ये SOPs जो जारी किए थे इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने, पुलिस ने, कि भाई कोई भी मुसल्लह नहीं होगा, चाहे पुलिस एहलकार हो, चाहे कोई प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड हो या निजी कंपनियां जो है सिक्योरिटी कंपनियां प्राइवेट, उनको भी अलाउ नहीं था इस्लामाबाद में आज मुसल्लह घूमने की। तो हुआ ये कि जब जज साहब को बताया गया कि जी इमरान खान बाहर पहुंच चुके हैं जुडिशल कम्प्लेक्स के, लेकिन अंदर, अच्छा ड्रामा ये भी किया गया पुलिस पीटीआई की जानिब से कि जी इल्ज़ाम पुलिस पर लगाया गया कि पुलिस नहीं आने दे रही, पुलिस रुकावट बनी हुई है। ये बाबर अमान साहब और वकला जो हैं वो मुसलसल जज साहब को इस तरह गाइड करते रहे, यानी मिसगाइड करते रहे कि जी वो तो आना चाह रहे हैं और लाहौर से आए भी इसी मकसद के लिए है। ये सब ड्रामा था पीटीआई का, जो समझने वाले समझ रहे हैं कि पीटीआई ने क्यों किया। कि जी पुलिस, इल्ज़ाम पुलिस के ऊपर कि भाई पुलिस क्यों नहीं आने देगी, पुलिस तो ज़ाहिर है
پی ٹی آئی کے کارکنوں کو ادھر ادھر کرنے میں لگی ہوئی ہے، تو وہ تو چاہ رہی ہے کہ بھئی جج کے سامنے پیش کرے، لیکن پی ٹی آئی کے وکلاء نے کہا کہ جی پولیس رکاوٹ بنی ہوئی ہے، تو وہ آ نہیں پا رہے اندر، جس پر جج صاحب کو پھر ایک اور درخواست دی گئی کہ جی وہ تو نہیں آ پا رہے اندر، تو آپ ایسا کریں کہ یہ ہماری درخواست ہے کہ عمران خان کو باہر سے ہی دستخط کروا دیں، اپنا عملہ اسٹاف بھیجیں۔ جج صاحب کو درخواست دی گئی کہ اپنا عملہ بھیجیں اور عمران خان سے باہر ہی جوڈیشل کمپلیکس کے گیٹ پر ہی دستخط لے لیں، تاکہ ان کی اٹینڈنس لگ جائے، حاضری لگ جائے۔ اب ایک افسر کو، ایس پی کو بھیجا گیا، سمیع ملک صاحب شاید غالباً ایسا کوئی نام تھا، ان کو بھیجا گیا کہ جی آپ جائیں کہ دستخط لے کر آئیں، عمران خان سے اٹینڈنس لگوا کے آئیں۔ تو باہر وہ نکلے تو ان کو عمران خان تک پہنچنے نہیں دیا گیا۔ یہ پلان کا حصہ تھا، پی ٹی آئی کے پلان کا حصہ تھا۔ شبلی فراز صاحب نے ان سے فائل لے لی کہ جی مجھے دے دیں فائل، میں دستخط لے کر آپ کو دے دیتا ہوں۔ تو شبلی فراز صاحب گئے، دستخط لی نہیں لی اس کا کوئی علم نہیں ہے، اور قوی امکانات اس کے بتائے جا رہے ہیں کہ انہوں نے دستخط لیے ہی نہیں ہے۔ پی ٹی آئی یہ کلیم کر رہی ہے کہ جی ہم نے ویڈیو بنائی ہے دستخط کرنے کی، تو دستخط لی ہے، ہم نے لے کر دی ہے، اور فائل ایس پی کے حوالے کی گئی۔ ایس پی کے حوالے جب فائل کی گئی تو اس وقت پھر پلان کے مطابق ایسا ماحول دھکم پیل اور یہ وہ ایسا ماحول کیا گیا کہ وہ گر گئے ہیں، ان کو ظاہر ہے ان کی حالت بھی زار لگ رہی تھی، حالت زار تھی ان کی، تو ان کو کوئی چوٹے شوٹے بھی لگی ہیں، کوئی مار کٹائی بھی ہوئی ہے، کوئی جو اطلاعات آ رہی ہیں۔ تو ایس پی سے فائل یعنی گر گئی یا چھین لی گئی یا کسی دھکم پیل میں کہ ایس پی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ فائل کدھر گئی۔ وہ کھڑے ہوئے تو ادھر ادھر دیکھا کہ بھائی فائل تو ہے ہی نہیں، تو ایک پولیس اہلکار سہارا دے کر ایس پی کو جج کے سامنے لے کر گئے، اور شبلی فراز صاحب وہاں سے غائب ہو گئے۔ یہ اطلاعات آ رہی ہیں، جو رپورٹ ہوا ہے کہ شبلی فراز صاحب وہاں سے غائب ہو گئے، فائل سمیت۔ جو دستخط شدہ فائل تھی یا دستخط نہیں کرائی گئی تھی، بہرحال جو فائل ایس پی کو دی گئی تھی وہ دھکم پیل میں ایس پی کو ایسا بنا کے چھوڑ دیا، نیچے گرا کے، کہ وہ فائل اٹھا کے غائب ہو گئے۔ شبلی فراز صاحب ایس پی کے پاس اب فائل ہی نہیں ہے، اور پولیس اہلکار سہارا دے کر ان کو جج کے سامنے لے کر گئے۔ جج نے پوچھا کہ بھائی کدھر ہے دستخط، کدھر ہے فائل، تو انہوں نے ساری روداد بتا دی کہ میرے ساتھ تو یہ حشر کیا ہے پی ٹی آئی نے۔ تو پھر ان کو 10 منٹ دیا گیا جج کی جانب سے کہ بھائی آپ فائل 10 منٹ میں پیدا کریں، ڈھونڈ کے لائیں، تلاش کریں۔ تو شبلی فراز صاحب کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ وہاں سے غائب ہو گئے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ فائل پر دستخط کرائے ہی نہیں گئے۔ اگر کرائے گئے ہیں تو وہ فائل شبلی فراز یا کوئی پی ٹی آئی کا رہنما لے کر چلا گیا۔ فائل اس لیے جج کے سامنے نہیں رکھی گئی کیونکہ دستخط، عمران خان کی حاضری، اٹینڈنس، یہ بہت میٹر کر رہی ہے اس سارے کیس میں، کہ دستخط اگر وہ ان کی ہو جاتی، اٹینڈنس لگ جاتی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ عدالت میں پیش ہوئے، اور ان پر فرد جرم جب عائد ہوتی، سزا ملتی، تو ان کی حاضری تصور ہوتی۔ عمران خان یہ نہیں کہہ سکتے تھے پھر کہ میں جی میری عدم موجودگی میں سزا سنائی گئی ہے تو میں تو موجود نہیں تھا، اور یہ نہیں کہہ سکتے کم از کم۔ اسی لیے پی ٹی آئی نے ان کی حاضری کی فائل ہی گم کر دی ہے۔ اب وہ فائل جو ہے دستخط والی فائل جس پر کرنی تھی یا کر لی تھی، جو بھی اس کا تو ابھی تو کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کی یا نہیں، یہ پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو پتہ ہوگا، لیکن پولیس نے، ایس پی نے جج کو بتایا کہ اچھا، جج نے پوچھا ایس پی صاحب سے کہ آپ نے خود دیکھا کہ عمران خان نے دستخط کی فائل پر؟ تو انہوں نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں، مجھے تو جانے نہیں دیا، پہنچنے ہی نہیں دیا عمران خان تک، میرے سے مجھے دور کھڑا کر کے اور فائل لے لی گئی کہ اب ہم دستخط کروا کے آتے ہیں، تو مجھے تو عمران خان تک جانے ہی نہیں دیا گیا۔ تو فائل لے کر گئے، مجھے نہیں پتہ، میں نے نہیں دیکھا کہ عمران خان نے دستخط کی ہے یا نہیں کی۔ تو یہ پی ٹی آئی کلیم کری ہم نے کرا کے دستخط ایس پی کے حوالے کر دی۔ تو اب معمہ یہ بنا ہوا ہے پولیس اور پی ٹی آئی کے درمیان
تو جج نے پھر سماعت جو ہے 30 مارچ تک ملتوی کی ہے۔ 30 مارچ کو پھر عمران خان نے پیش ہونا ہے، پھر سماعت ہونی ہے۔ آج فرد جرم تو عمران خان پر عائد نہ ہو سکی کیونکہ وہ پیش نہیں ہو سکے یا نہیں ہوئے یا نہیں ہونا چاہ رہے تھے، جو بھی آپ اس کو نام دے، لیکن نہیں ہوئے پیش۔ تو اب 30 کو عمران خان کو نے پیش ہونا ہے۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ 30 کو بھی ایسا ہی کچھ ماحول یا اس سے ہٹ کے کوئی نیا ڈرامہ کریٹ کر کے عمران خان کو جج تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ ڈالی جائے گی پی ٹی آئی کی جانب سے، یا پھر دستخط کرانے کا بھی کوئی ایسا ہی سین بنایا جائے گا تاکہ فرد جرم عمران خان پر وہ تو عائد ہونی ہے، یہ طے شدہ بات ہے کیونکہ ثبوت موجود ہے، ہر چیز موجود ہے۔ تو اب عمران خان بچ نہیں سکتے اس میں سے، جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ فرد جرم عائد ہونی ہے، سزا ملنی ہے، سزا جو بھی وہ عدالت کا کام ہے، مجھے تو نہیں پتہ، ایڈوانس میں کسی کو نہیں پتہ ہوتا کہ عدالت سزا کیا دے گی، لیکن ثبوتوں کا پتہ ہے سب کو کہ ٹھوس ثبوت موجود ہیں توشہ خانہ میں کہ عمران خان نے کیا کیا چوری کیا، کتنے کتنے میں بیچا اور کہاں کہاں چھپایا، اثاثوں میں، گوشواروں میں کروڑوں روپے انہوں نے چھپائے۔ تو یہ تو جرم ہے، تو ان پر فرد جرم عائد ہوگی سزا، چاہے یوسف رضا گیلانی کی طرح 1 منٹ کی ہو، 1 سیکنڈ کی ہو، لیکن سزا ہوتی ہے۔ جب سزا یافتہ کوئی شخص ہو جاتا ہے تو پھر 5 سال کے لیے تو کم از کم نائل ہو جائے گا، تو اس سے زیادہ کی سزا کے امکانات بھی ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال 30 کو پھر دوبارہ عدالت نے سماعت رکھی ہے۔ اب 30 کو دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کیا ڈرامہ کرتی ہے، لیکن آج پی ٹی آئی کے کارکنوں نے گاڑیاں بھی جلائی ہیں، پولیس کی گاڑی کو بھی آگ لگائی ہے، موٹر سائیکلیں جلائی ہیں، بالکل لاہور والا سین بنایا گیا، زمان پارک کے ارد گرد والا جو وہاں پہ کیا گیا تھا، گاڑیاں بھی جلائی گئیں، موٹر سائیکلیں بھی جلائی گئیں، بڑا نقصان، کروڑوں روپے کا نقصان کیا گیا۔ تو آج بھی اسلام آباد میں کروڑوں روپے کا نقصان کیا گیا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے، گاڑیاں جلائی گئی ہیں، آگ لگائی گئی ہے اور پولیس پر پتھراؤ کیا گیا ہے، مزاحمت کی گئی ہے، انتشار پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے۔ بھائی اس میں انتشار پھیلانے کی ضرورت کیا تھی؟ عمران خان نے باعزت طریقے سے پیش ہونا تھا اور ایف8 میں خطرہ تھا۔ کس چیز کا خطرہ تھا؟ لاہور سے ایف8 میں خطرہ تھا، اچھا لاہور سے جوڈیشل کمپلیکس تک عمران خان آ گئے، تو آگے جانے میں کیا دقت تھی؟ ایکچولی وہ پیش نہیں ہونا چاہ رہے تھے، اس لیے ان کا دستخط بھی، اٹینڈنس والا دستخط بھی، دستخط والی فائل جو ہے وہ بھی غائب کر دی گئی اور عمران خان جج صاحب کے سامنے بھی پیش نہیں ہوئے۔ اب 30 مارچ کو دیکھیں گے کہ عمران خان پیش ہوتے ہیں یا نہیں۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔